अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मदिहा मसूद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम नाइट एडिशन। नाजरीन, इंतकामी कार्रवाइयों और हुकूमत गिराने की गर्दान करती अपोजिशन को गुज़श्ता हफ्ते से एक नया शोशा उस वक्त मिला जब नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज ने एहतसाब अदालत के साबिक जज अरशद मलिक की मुबैना वीडियो सामने लाई, जिसके बाद से मुल्क की सियासत का रुख यकसर तब्दील हो गया। वीडियो को लेकर मुख्तलिफ तज्ज़िये और तबसरे होने लगे। वीडियो के कानून नुकात पर भी सवालात उठे। इस मामले पर हुकूमत भी कंफ्यूजन का शिकार नजर आई। पहले कहा गया कि वीडियो का फॉरेंसिक टेस्ट होगा, फिर वज़ीर-ए-आज़म ने हुकूमती अराकीन को इस मामले पर फरीक बनने से मना कर दिया और बयानबाजी से भी रोका। लेकिन जब कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज अरशद मलिक को ओहदे से हटाने का खत वज़ारत कानून को लिखा गया, तो हुकूमती वज़रा एक बार फिर से हमें जज अरशद मलिक का दिफा करते नजर आए। ओहदे से हटाए जाने से पहले जज अरशद मलिक ने एक बयान हल्फी भी जमा कराया, जिसमें उन्होंने तहलका खेज इंकशाफात भी किए, लेकिन ये इंकशाफात अभी तक इल्जामात ही हैं। जबकि कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस बयान हल्फी को नवाज शरीफ की दरखास्त जमानत के साथ नथी करने का हुक्म भी दे दिया है। जबकि दूसरी जानिब मुतनाज़ वीडियो पर सुप्रीम कोर्ट में दायर दरखास्त को भी समाअत के लिए मंजूर कर लिया गया है। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच इस दरखास्त की समाअत 16 जुलाई को करने जा रहा है। इस सारी सूरत हाल में सवाल ये है, क्या जज अरशद मलिक के हटाने के बाद से क्या उनका दिया हुआ फैसला मुतनाज़ हो गया? शरीफ खानदान जज के खिलाफ वीडियोस तो सामने ला रहा है, लेकिन मनी ट्रेल सामने क्यों नहीं लाई जा रही? क्या जज के ओहदे से हटाए जाने के बाद नून लीग का नवाज शरीफ की रिहाई का मुतालिबा कानूनी तौर पर दुरुस्त है या नहीं? जबकि सबसे अहम सवाल यह है, क्या नून लीग मुबैना वीडियो की आड़ में कोई डील तो नहीं चाहती? दूसरी जानिब अपोजिशन ने चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी और हुकूमत ने डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी है। अब सवाल यहाँ ये भी है कि हमारी सियासी लीडरशिप असल मसाइल से तवज्जो देने के बजाय गैर अहम मामलात पर ही फोकस क्यों कर रही है? सादिक संजरानी और सलीम मांडवीवाला के तब्दील होने से आम आवाम की सेहत पर क्या असर पड़ेगा? जबकि जरदारी खानदान के खिलाफ जारी केसेस का मुस्तकबिल आखिर है क्या? इन तमाम मामलात पर बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और माहिर कानून एतजाज एहसन साहब से। थैंक यू सो मच एतजाज साहब फॉर ऑनरिंग अस। प्लीज सबसे पहले हम शुरू करेंगे पर्टिकुलरली अरशद मलिक के केस से ही। तो अरशद मलिक तो रिमूव हो गए और उनके रिमूव होने के बाद नून लीग का ये मुतालबा सामने आ रहा है कि अगर जज मुअत्तल हो गए हैं तो नवाज शरीफ की सजा को भी मुअत्तल किया जाए। तो आप क्या कहते हैं, उनका मुतालबा ठीक है या नहीं? नहीं, उनका मुतालबा तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि सज़ा इस तरह तो अरशद मलिक ने मेरा ख्याल सैकड़ों फैसले किए होंगे और वो सबके सब अब आप कहें कि जी कलअदम हो गए। अभी उसके ख़िलाफ़ कोई तादीबी कार्रवाई नहीं हुई। वो करनी है अगर तो पंजाब हाई कोर्ट ने, लाहौर हाई कोर्ट ने करनी है, जहाँ से वो गए थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मातहत अदालतों में, यानी अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स इस्लामाबाद में। तो अभी तक तो उनके ख़िलाफ़ कोई ऐसी तादीबी कार्रवाई नहीं हो। तादीबी कार्रवाई होगी अगर तो उसमें वो अपनी सफाई का बयान ज़रूर देंगे। उन्होंने तो तरदीद कर दी है कि ये जो वीडियो मरियम बीबी ने बना के दिखाया है वो उसमें कत्तो बरीद कट एंड पेस्ट जॉब हुई हुई है और एक फेक किस्म की कहानी बनाने की कोशिश की गई है। अगर ये साबित हो जाता है तो मुस्लिम लीग को तो बहुत 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 मुश्किल पड़ जाएगी कि वो एविडेंस फैब्रिकेट करते हुए पकड़े जाएंगे और एविडेंस उन्हीं के पास है। अब अगर सुप्रीम कोर्ट ने एक स्पेशल बेंच बनाया भी है चीफ जस्टिस ने, तो चीफ जस्टिस ने पहली बात जाहिर है ये पूछना है कि जी वो जो वीडियो आप जिसके बारे में आपने बड़ी बातें की हैं, जलसों में भी किया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी किया है, सारी पार्टी लीडरशिप ने मिलके उसके बारे में बात की है, तो वो वीडियो तो हमें दें, ऑडियो वीडियो। वो अब किसी भी सूरत में हो ओरिजिनल अनकरप्टेड ओरिजिनल पेश करना पड़ेगा मरियम बीबी को और उसके साथ गवाहान को पेश करना पड़ेगा तो उसको साबित करने के लिए। अब वो अनकरप्टेड वीडियो आजकल वो फिल्म तो नहीं है, वो जो फिल्म होती थी और रोल पे होती थी, आजकल कार्ड होते हैं या चिप्स होते हैं और कैमरे होते हैं, या कैमरे से हुई है या अगर किसी कैमरे या वो फ़ोन के कैमरे से हुए, जब भी वो चिप या सबसे पहले उसकी जो एक तरह अक्स बना होगा वो एक चिप पे या एक कार्ड पे
اب وہ سم کارڈ پہ جی اب وہ سم کارڈ اور وہ کیمرہ یا وہ فون یہ پیش کرنا اوریجنل یہ مریم بی بی پر ہے. بالکل. اور جب تک وہ نہیں پیش کرتی اس وقت تک تو ان کو کوئی فائدہ ہو ہی نہیں سکتا. پھر تو مریم بی بی کو اگر چیف جسٹس صاحب نے یا سپریم کورٹ نے بلا لیا ہے تو ان سے وہ پہلے مطالبہ میرا خیال ہے کریں گے اور کرنا چاہیے قانون کے تحت کہ وہ آپ ہمیں ایک تو وہ دے دیں چپ ریکارڈنگ جو آپ نے پریس کانفرنس میں دکھائی اور ایک وہ ریکارڈنگ دے دیں جو آپ کی اوریجنل ریکارڈنگ ہے بالکل انٹچڈ وہ ریکارڈنگ. اب وہ کیمرہ بھی دے دیں اور وہ چپ بھی دے دیں, اس کا ہم فورینسک کرائیں گے. فورینسک ہو ہی اس کا سکتا ہے جو پرائمری ایویڈنس ہے. یہ جو کہتے ہیں کچھ لیڈر نون لیگ کے یا ان کے تبصرہ کرنے والے ان کے ترجمان کہ جی وہ ہم نے فورینسک کرا لی ہے اور حکومت نے بھی فورینسک کرائی ہے اور حکومت اس معاملے کے پیچھے ہٹی ہے اور ہم نے بھی کرائی ہے, یہ وہ فورینسک نہیں ہے جو عدالت میں چلے گی. فورینسک وہ ہے. لیکن اعتزاز صاحب اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ جو جج ارشد ملک نے حلفیہ بیان دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ایک ٹیمپرڈ ویڈیو دکھا کے مجھے بلیک میل بھی کیا گیا اور پھر یہ تمام سچویشن اس کے آگے جا کر بنی. تو پھر آپ کو لگتا ہے کہ جب یہ کیس کھلے گا, جیسے آپ خود بھی فرما رہے ہیں کہ مریم نواز کو جو ہے وہ کلیئر ایویڈنس دینے ہوں گے, اوریجنل جو فوٹیج یا ویڈیو ہے وہ پرووائڈ کرنی ہوگی, ساتھ ہی ساتھ پھر ایک کیس یہ نہیں آ جائے گا کہ جج کو بلیک میل بھی کیا گیا, یہ بھی قانونی کارروائی ہوگی پھر؟ دیکھیں یہ تو دو تین چیزیں ہیں. ایک چیز تو وہ ہے جو میں خود تسلیم کرتا ہوں یا کرتی ہوں میں خود, وہ مریم بی بی کی ایک چیز ہے اور جج کی ایک دوسری چیز ہے. پر جو مریم بی بی خود تسلیم کرتی ہے وہ کہتی ہے کہ میرے پاس جو ویڈیو ریکارڈنگ ہے وہ بالکل آنیسٹ ریکارڈنگ ہے اور اس کو بس دیکھ کے یہ پریس کانفرنس میں ہی میرے دکھانے کی وجہ سے میاں نواز شریف کو رہا کر دیا جانا چاہیے کیونکہ میں نے پریس کانفرنس میں دکھا دی ہے اور میرے ساتھ باقی قائدین بیٹھے ہوئے تھے. یہ اب وہ کہتے ان کی طرف سے یہ ماننا وہ چاہتی ہیں کہ ہم مانیں کہ یہ ویڈیو بالکل انکرپٹڈ اور درست ہے, جس میں جج صاحب نے اعتراف کر لیا ہے کہ انہوں نے ایک بے گناہ شخص کو یعنی نواز شریف کو سزا دی ہے. دوسری طرف حقیقت ہے جج کی. جج نے ملاقات تو تسلیم کر لی, پر جج نے کہا ہے کہ اس طرح کی باتیں اس پیرائے میں اس سیاق و سباق میں نہیں ہوئی ہیں, یہ فوٹو شاپ کیے گیا ہے اور جوڑ توڑ موڑ کے میرا بنایا گیا ہے. اور اگر جج نے یہ کہہ دیا ہے, پر جج نے 2-3-4 باتیں تو خود اپنے آپ کہی ہیں جن میں ملوث شریف خاندان بھی ہوتا ہے, پر جج تو ہوتا ہی ہے. جج نے کہا ہے کہ مجھے انہوں نے ناصر بٹ اور ایک ناصر جنجوعہ کے ذریعے دباؤ بھی ڈالا, رشوت بھی دی, اور پھر حسین نواز مجھے ملا سعودی عرب میں بھی, اس نے بھی دھمکیاں بھی دیں, 50 کروڑ بھی کہنے کے دینے کی کوشش کی. یہ جج نے ثابت کرنا ہے. اچھا, جس طرح یہ مسلم لیگ نواز کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ جج نے مطلب ہے کہ جج پہ کوئی انفلوئنس ہو. اب دلچسپ بات اس میں یہ ہے کہ یہ ساری بات ہے اس کے بعد سزا اور فیصلے کے بعد, سزا اور فیصلے کے بعد سے مانی ہے. میرا مطلب ہے کہ وہ ایک کیس میں سزا دے چکا ہے, ایک کیس میں بری کر چکا ہے. جی, اگر وہ اتنا ان کے خلاف ہو اور اس پہ بلیک میل کرنے کا دباؤ ان کے خلاف ہو تو وہ دونوں کیسز میں سزا دیتا. اگر ان کے حق میں وہ دینا چاہتا تو دونوں کیسز میں سزا ان کو بری کرتا. تو یہ ایک بڑی دلچسپ چیز ہے جو کہ مسلم لیگ نواز کے لیے بڑی امبیرسنگ ہو سکتی ہے اور ہے یقیناً ہے کہ انہوں نے ایک ٹیپ کی, ایک ویڈیو کی کہانی تو چلا دی ہے ملک میں. اگر وہ ویسے چلتی رہے, جلسوں میں یہ باتیں کرتے رہے, جلوسوں میں اور تقریروں میں اور میڈیا پہ یہ بات اس کو استعمال کرتے رہے, دکھاتے رہے, تو پھر بھی ان کی کچھ چلو ان کو فائدہ ہو جائے سیاسی,
پر ان کو تو عدالت میں ثابت کرنا پڑے گا۔ احسن صاحب یہ فرمائے گا پھر اس ساری ایکسرسائز کا مقصد تھا کیا؟ نون لیگ کا ایجنڈا پھر اس کے پیچھے کیا تھا؟ اوکے جج ارشد ملک کی کنٹروورشل ویڈیو سامنے آ گئی، پھر ان کا ریموول بھی ہو گیا، لیکن پھر آخر نون لیگ کو حاصل کیا ہوا؟ آپ جیسا خود فرما رہے ہیں کہ یہ تو ان کی ڈیفیمیشن میں جا رہا ہے۔ دیکھیں نون لیگ کو تو حاصل صرف اس وقت ہو سکتا ہے، اور وہ ہو سکتا ہے جب میاں نواز شریف جیل سے باہر آئیں۔ اگر اس ویڈیو کی باعث وہ باہر آئیں تو وہ پھر ان کو فائدہ ہے، لیکن وہ آ نہیں سکتے۔ وہ ویڈیو کے باعث تو نہیں کہ ویڈیو دیکھی جیل کے سپرنٹینڈنٹ نے اور وہ بھاگا گیا میاں صاحب کے سیل کو، اس کو کھولا، جیل کا باہر کا دروازہ کھولا اور کہا میاں صاحب آپ کو تو جج نے، آپ ہی کے جج نے ایک ویڈیو آ گئی ہے، وہ چل گئی ہے، اس نے کہہ دیا کہ میرے سے زیادتی ہوئی ہے، آپ کو میں رہا کرتا ہوں، میاں صاحب آپ جائیں، خدا حافظ۔ یہ تو ہو نہیں سکتا۔ اس کو میاں نواز شریف تو رہا ہو سکتا ہے صرف ایک عدالتی فیصلے سے، یا اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ یا سپریم کورٹ کا فیصلہ۔ یہ دو ہی عدالتیں ہیں کیونکہ وہ جن کی جورسڈکشن میں، جن کے اختیار کار میں کے تحت یہ جج کا، ٹرائل جج کا اوریجنل فیصلہ آتا ہے۔ اب وہ کہہ سکتا ہے، جج یہ کہہ سکتا ہے کہ جی اگر میں ان کے خلاف ہوتا تو میں ان کو دونوں کیسز میں سزا دیتا، دوسری طرف اگر میں ان کے حق میں ہوتا اور ان سے رشوت لے لی ہوتی تو میں دونوں کیسز میں ان کو بری کرتا، ایک کیس میں بری اور ایک میں سزا۔ اگر مجھے دو مقدمات میں ایک 7 سال 7 اور پلس جمع 7 سال سزا کی بجائے ایک مقدمے میں 7 سال ہو جائے، دوسرے میں چاہے بری ہو جاؤں، کاٹنے تو میں نے 7 ہی سال ہیں، وہ اکٹھی چلیں گی سزائیں، بالکل۔ تو مجھے کیا فرق پڑے گا؟ ڈسکوالیفیکیشن بھی میری ہو جائے گی، اسمبلی اور پارلیمنٹ سے بھی باہر ہو جاؤں گا اور جیل میں بھی پڑا رہوں گا۔ انہوں نے میرا خیال ہے کہ یہ سمجھا کہ یہ ایک ویڈیو چلا دیں گے اور ساری دنیا اور ساری عدلیہ گھٹنوں پہ گر جائے گی کہ جی مہاراج آپ نے تو کمال کر دیا اور ہمارے جج نے تو بالکل تسلیم کر لیا۔ اس نے سیاسی صورتحال پر بات کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد، اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک۔ بار بار ایک کا پوائنٹ اٹھایا جا رہا ہے کہ ویڈیوز تو آ سکتی ہیں بار بار، منی ٹریل کیوں نہیں آ رہی؟ وہ سامنے آ جائے تو پھر سارا معاملہ ہی نون لیگ کے حق میں ہو جائے۔ دیکھیں دو چیزوں پہ اب پھنسے ہیں اس وقت نون لیگ والے، اور بدقسمتی سے خود پھنسے ہیں۔ سپریم کورٹ نے جو طلب کیا ہے، اور سپریم کورٹ نے جس وقت اوریجنل ویڈیو اور اوریجنل کیمرہ اور اوریجنل سم اور اوریجنل کارڈ مانگا، اوریجنل، تو پتہ نہیں کہاں سے لائیں گے یہ۔ اچھا پھر وہ شاید ناصر بٹ لے گیا ہو لندن میں کہیں پھینک دیا ہو گڑے کسی میں چھپانے کے لیے۔ لیکن دوسری بات ہے میاں صاحب کی، اب دو ٹریلوں میں پھنسے ہیں، ایک ویڈیو ٹریل ہے اور ایک منی ٹریل ہے۔ دونوں ٹریلیں ان کو ہی پوری کرنی پڑیں گی کیونکہ یہ خود کہہ چکے۔ منی ٹریل اس لیے دینی ضروری تھی کیونکہ خود اپنی زبان سے میاں نواز شریف قومی اسمبلی کے فلور پہ بطور وزیر اعظم تقریر کر کے، اور بطور وزیر اعظم تقریر کر کے قوم سے خطاب کر کے، اور ان کے بیٹے حسن نواز شریف وہ 3-4 انٹرویوز میں الحمدللہ وہ فقیر کا ہے، اور فقیر کے نے اس طرح بنایا اور اس طرح بنایا یہ فلیٹ، اور یہ اپنے آپ کی اپنی صفائی کے لیے، جب دیکھیں اکثر ہوتا یہ ہے کہ ملزم وہ پکڑا جاتا ہے اور مجرم گردانہ بعد میں جاتا ہے عدالت کے ذریعے جو کور اپ کرنا چاہ رہا ہوں۔ کور اپ کے ایویڈنس سے آپ زیادہ پھنستے ہیں بنسبت ڈائریکٹ ایویڈنس۔ تو اب یہ دو ٹریلوں میں اس وقت پھنسے ہوئے ہیں، ایک تو منی ٹریل ہے اور ایک ویڈیو ٹریل ہے۔ اب ویڈیو ٹریل بھی دینی پڑے گی جیسے منی ٹریل دینے لازمی ہے، اگر آپ نے جائیداد آپ کی باہر ہے تو اس کی تو منی ٹریل دینا لازمی ہے، اور معاملہ ختم ہی تب ہوگا جب یہ منی ٹریل دیں گے، اور اب جب یہ ویڈیو ٹریل دیں گے، ورنہ یہ ویڈیو جو اسکیم ہے اس میں تو بہت پھنسیں گے۔ یہ تو اس کے اگر اور میں
نہیں چاہتا کہ یہ ثابت ہو کہ یہ ویڈیو فیک ہے اور غلط ہے اور فورجڈ ہے اور اس میں قط و برید کی گئی ہے اور اس کو بناوٹی بنایا گیا ہے. پر اگر ایسا یہ ثابت ہو گیا تو تمام لیڈرشپ مسلم لیگ نواز کی, لیکن اعتزاز صاحب اگین دا کوشچن از جو منی ٹریل نہیں دے سکے پھر وہ ویڈیو ٹریل کیسے دیں گے؟ یہ پاسبلٹی کیسے بن سکتی ہے؟ ویڈیو یہ تو مجھے تو بڑا اس بات پہ افسوس ہوتا ہے, پتہ نہیں کون ان کو مشورے دیتا ہے اور کون یہ کہتا ہے کہ اس قسم کی بناؤ. آرٹیفیشل ایویڈنس میں بندہ جب بناتا ہے تو اس میں زیادہ پھنستا ہے اور زیادہ آسانی سے پھنستا ہے. اور انہوں نے اس زوم کے ساتھ وہ پریس کانفرنس کی تھی کہ جیسے یہ تو بس ایک نسخہ ہے, کوئی مشکل کشائی کا نسخہ ہے اور ہم یہ بھی ادھر بولتے جائیں گے اور ادھر دروازے جیل کے کھلیں گے اور میاں صاحب باہر آ جائیں گے. میاں محمد نواز شریف اب مسلم لیگ نواز لیکن اعتزاز صاحب آبزرویشن تو یہی ہے, ایسا لگتا ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے جو اپنی سوشل میڈیا کی ایک پوری پلٹون رکھی ہوئی ہے شاید وہ ان کو سیٹسفائی کرنے کے لیے ایک کے بعد ایک سٹینڈ سامنے لے کے آتی ہیں. کیلیبری فونٹ کے بعد آج کل یہ کانٹروورشل جو ویڈیو ہے یہ کافی فیمس اور ہٹ ہے. اوکے فائن, اگر نون لیگ تو غلطیاں کر رہی ہے لیکن آپ کی آبزرویشن کیا ہے؟ جج ارشد ملک سے بھی کوئی کوتاہی یا غلطی ہو گئی جس وقت یہ تمام سینیریو یا انہیں سپریس یا پھر انہیں بلیک میل کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی, اسی وقت ہی وہ آگاہ کرتے اداروں کو تاکہ پھر معاملہ اتنا آگے نہ جاتا؟ ان کی ہے غلطی؟ ان کی بالکل غلطی ہے, اس کی غلطی ہے ارشد ملک کی. اس کو چاہیے تھا کہ وہ مانیٹرنگ جج کو بتاتے کہ میرے پہ یہ دباؤ ہے, لیکن اس سے اگر دباؤ پڑتا ہے ججوں کو سفارشیں جاتی ہیں, جج فیصلے کرتے ہیں سفارشوں کے باوجود, اور یقیناً مافیا قسم کے جو آرگنائزیشنز ہیں ان سے ان کو دباؤ بھی اور تھریٹس بھی ہوتی ہوں گی, دھمکیاں بھی ہوتی ہوں گی. یہ صرف ارشد ملک کو نہیں, بہت سے جج جو ڈرگز بیرنز کے اور ڈرگز کے کیسز کا فیصلہ کرتے ہیں, جو باقی قسم کے مافیا کے فیصلے کرتے ہیں, ان کو دھمکیاں اور لالچیں دونوں ملتی ہیں اور ملتی ہوں گی ضرور. اور لیکن اس کی یہ تو یہ کہے گا نا, یہ جج تو کہے گا کہ جی اگر میں نے اپنے ضمیر کے مجھ سے ہٹ کے بات کرنی ہوتی تو میں ایک کیس میں بری کیوں کر دیتا ان کو, اور یا ایک کیس میں سزا کیوں کر دیتا. میں نے تو میری تو یہ حق میں بات یہ جاتی ہے, یہ ثبوت ہے کہ میں درست ہوں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ خود تسلیم کرتا ہے کہ بدنام زمانہ لوگوں کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں, جن کے تعلقات خیر میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی ہیں. ناصر بٹ جو ان کا نیا ایک گلو بٹ نکل آیا ہے, یا وہ ناصر جنجوعہ ہو جس کے بارے میں مسلم لیگ کی قیادت, میں سن رہا تھا شاید خاقان عباسی صاحب کو کہتے کہ ان کو جانتے ہی نہیں ہیں, ملے ہی نہیں ہیں کبھی نواز شریف, اور قسمیں اٹھا رہے تھے. اور دوسرے ایک دم تصویر آئی وہ جہاز میں ان کے ساتھ کھڑا ہے, اور پرائیویٹ کوئی جہاز ہے, کوئی یہ بھی نہیں کہ وہ جہاز پیسنجر جہاز ہے جو اس کی تصویر میں ہے, اور 4-5 اور جگہ ان کے ساتھ کھڑا ہے اور دیگر لیڈرشپ کے ساتھ کھڑا ہے. اور اب اگر اتنا وہ قریبی ہے تو اس کا ڈینائی کرنے کی کیا آپ کو فائدہ ہے؟ بلکہ جج نے ارشد ملک نے اس لحاظ سے, صرف اس لحاظ سے, میں اس کی کوئی ان کو کوئی اچھا آدمی نہیں سمجھتا ہوں جو یہ میاں نواز شریف, ان کے خود مطابق میاں نواز شریف کو بھی مل کے نہیں چلا گیا جی فیصلہ دینے کے بعد کہ جی میں ان کے حق میں اگر کچھ کر سکوں امداد. حسین یا حسن نواز کو بھی مل رہا ہے, ناصر بٹ اور ناصر جنجوعہ جیسے لوگوں کے ساتھ بھی اس کے اچھے تعلقات ہیں, ویڈیو میں تو موجود ہے ظاہر ہے. تو لیکن اس کے دفاع میں, اس کی صفائی میں وہ تو کہتا ہے کہ مجھے تو دھمکیاں ہوئی, سب کچھ ہوا, پر میں نے ضمیر کے مطابق فیصلہ دیا, جس میں بری کرنا تھا بری کیا, جس میں سزا دینی تھی سزا دی.
نون لیگ کا بیانیہ سامنے آ رہا ہے، پرٹیکولرلی اگر ہم مریم نواز کو دیکھیں، شاہد خاقان عباسی کو دیکھیں تو بیانیہ بہت سخت ہے. اتنا بیانیہ سخت کبھی نواز شریف کا بھی نہیں ہوا. تو نون لیگ آخر سوچ کیا رہی ہے؟ مطلب اتنا سخت بیانیہ دینے کا مقصد کیا ہے؟ یا تو پھر وہ بہت کانفیڈنٹ ہے کہ وہ سچے کھرے ہیں، یا اگر غلط ہیں تو اتنے کانفیڈنس شو کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ نہیں، یا تو ان کے پاس بالکل صحیح ثبوت ہے، پکا اور صحیح ثبوت ہے، اور وہ ان کے پاس ہے، وہ ان کے ویڈیو اور وہ سم کارڈ اور وہ سب کچھ ہے. اگر ہے تو پھر ان کو یہ پرواہ نہیں ہونی چاہیے کہ عدالت میں کیوں نہ جائیں. ان کو تو فوراً عدالت میں جانا چاہیے تھا، پہلے دن عدالت میں جانا چاہیے تھا. وہاں ان کی پریس کانفرنس میں ان کے ساتھ خواجہ حارث کو بیٹھے ہونا چاہیے تھا، اور خواجہ حارث بتاتے کہ کل صبح 9 بجے میں سپریم کورٹ میں یہ کیس لے کے اور یہ ٹیپ لے کے یہ ویڈیو لے کے جا رہا ہوں، اور باقی وکلاء بھی میرے ساتھ ہوں گے. اور لیکن یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے عوام کی عدالت میں رکھ دیا معاملہ. اب عوام کی عدالت کوئی قانونی عدالت تو نہیں ہے، وہ آئینی عدالت ہے اس لحاظ سے کہ 5 سال بعد وہ فیصلہ کرے گی کہ یہ درست ہیں یا ان کے مخالف درست تھے. وہ 5 سال سے پہلے تو عوام کی عدالت لگتی نہیں ہے، اور عوام کی عدالت میں رکھ دیا جانا. جب تک عدالتی فیصلہ نہیں ہوتا میاں محمد نواز شریف باہر نہیں آ سکتے. وہ کوئی ایگزیکٹو کے فیصلے سے کوئی گورنمنٹ بھی نہیں ریلیز کر سکتی. اور یہ کہتے ہیں فورینسک کرا لی کسی نے. فورینسک اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک وہ اوریجنل ان کرپٹڈ سم اور وہ سیل فون یا کیمرہ یا وہ انسٹرومنٹ اور ڈیوائس، اور پھر وہ دوسری جس سے ریکارڈنگ ہوئی، اور جنہوں نے ریکارڈنگ کی، جنہوں نے اس کو ٹرانسفر کیا، جنہوں نے اس کو، اگر آڈیو اور ویڈیو علیحدہ تھے جو کہ بتایا جا رہا ہے، اور جو کہ اس ویڈیو سے بھی نظر آتا ہے کہ آڈیو ارشد ملک کے یہاں لگا ہوگا کہیں قمیض میں نیچے، اور وہ ارشد ملک کے ساتھ بیٹھا ہے. ویڈیو دور ہے، اس کا ویڈیو کیمرے کا کو آواز بھی نہیں ٹھیک آتی. تو فورینسک نے دیکھنا ہے کہ کیا اس میں آڈیو ویڈیو میچ کیا گیا، میچ کر رہی ہے اور اس میں کیا کہ نہیں کر رہی ہے، نہیں کر رہی، اور وہ سارا کچھ اب اس میں پڑ گئے تو پھر تو یہ بہت پشیمان ہوں گے نون لیگ والے. تو یہ بلسٹر ہے ان کا. بالکل یہ جی ہم نے وہ کیا ہے فورینسک بھی کرا لیا ہے اور ہم نے عوام کی عدالت میں رکھ دیا ہے. اب یہ اس لیے عدالت میں خود نہیں جانا چاہتے تھے. ٹھیک ہے اعتزاز صاحب، ایک پوائنٹ، جج ارشد ملک کے بیان کو جو نواز شریف کی اپیل کے ساتھ نتھی کر دیا گیا ہے، تو اس کا نقصان کیا ہوگا؟ نواز شریف کو ہوگا یا پھر نہیں ہو سکتا نواز شریف کو اس طرح اس سچویشن سے نقصان؟ نہیں، اگر تو ان کے پاس بس وہ آڈیو ویڈیو بالکل صحیح درست ان کرپٹڈ ہے تو پھر تو اس کا فائدہ ہوگا میاں نواز شریف کو. لیکن اگر آڈیو ویڈیو انہوں نے بنایا ہے اور وہ اب وہ اپیل نیب میں ظاہر ہے ان کے خلاف بحث کرنی ہے نیب کے وکلاء نے. اب نیب کے وکلاء اس کو لے کے یہ آڈیو کی فورینسک کروا کے یا درخواست دیں گے کہ جی اس کی فورینسک ہو، ان کو کہیں. دیکھیں نا وہ تو ان کے پاس ہے. وہ جو اوریجنل جو سموکنگ گن ہے وہ تو ان کے پاس ہے جس اب یہ دیں گے تو معاملہ آگے چلے گا نا، ورنہ ان کے خلاف جائے گا. اور عدالت کہے گی، عدالت جب مانگے گی وہ ویڈیو بی بی مریم سے تو وہ کہے گی کہ جی وہ ویڈیو دیجئے، اس کی ہم فورینسک کرائیں، آپ بتائیں کس لیبارٹری سے کرانی ہے پر ہم کروائیں گے. اور ہمارے خلاف اتنا مطلب ہے آپ نے الزام لگایا ہے جو اگر درست ہوا تو ہم آسمان اور زمین ہلا دیں گے.
لیکن ہمیں ویڈیو تو دیں. ویڈیو آپ نے کدھر اپنی الماری میں بالکل فوری طور پر اب سچویشن تو یہی ہے کہ فوری طور پر اوریجنل جو ویڈیو ہے وہ کورٹ کے سامنے پیش کی جائے, اس کا فورینسک ہو, پھر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو, کیونکہ جتنا معاملہ ڈیلے ہوگا اتنا ہی نون لیگ کے نقصان میں جائے گا. آگے بڑھتے ہیں, چیئرمین سینٹ کے خلاف جو اپوزیشن کی عدم اعتماد کی تحریک ہے اسی پہ بات کرتے ہیں. اعتزاز صاحب, چیئرمین سینٹ کے خلاف اپوزیشن ہے جبکہ ڈپٹی چیئرمین کے خلاف جو ہے حکومت نے تحریک عدم اعتماد جمع کرائی. اگر یہ دونوں تحریک کامیاب ہو بھی جاتی ہیں تو اس سے عام عوام کو کیا فائدہ ہوگا؟ اس کا تعلق سیاسی جماعتیں ہیں اور پارلیمانی جمہوریت سے ہے. ٹھیک. اور میرے خیال میں جو اپوزیشن ہے وہ خود پہلے تو خود لے کے آئی ہوئی ہے, ہماری پارٹی خود لے کے آئی ہے سنجرانی صاحب کو. سنجرانی صاحب کو ووٹ دیا تھا, لیکن جو قومی اسمبلی میں اسپیکر صاحب نے رویہ رکھا ہے نا, آپ اس کو ذرا سامنے رکھیں. ٹھیک. کہ اسپیکر صاحب نے یہ کہہ دیا ہے کہ کمیٹیاں ہی نہیں بیٹھیں گی, جو یہ اسٹینڈنگ کمیٹیز ہیں وہ ان کی نشست ہی نہیں ہو سکتی جب تک اسمبلی سیشن میں نہ ہو. اب اگر اسمبلی سیشن میں ہو اور 12 یا 20 کمیٹیاں اس دن بیٹھی ہوں, ہر کمیٹی میں کورم 5 کا بھی پورا کیا جائے تو 100 بندے آپ کے نکل کے ان کمیٹیوں میں بیٹھے ہوں تو کورم قومی اسمبلی میں نہیں رہے گا, اور اگر قومی اسمبلی میں کورم ہوگا تو کمیٹیوں میں کورم نہیں ہوگا. اور پھر کمیٹیاں تو جان ہوتی ہیں پارلیمنٹری, یہ تو دے آر دا لائف اینڈ بلڈ آف دی پارلیمنٹری سسٹم. تو اس حد تک جو اسپیکر چلا جائے اس کے خلاف یہ اپوزیشن نے رد عمل تو دینا تھا. انہوں نے کہا کہ آپ پھر اسپیکر رکھتے ہیں, ہم پھر ایسا چیئرمین لے کے آتے ہیں جو اسپیکر کرے گا وہ ہمارے ساتھ, وہ آپ کے ساتھ ہمارا چیئرمین کرے گا. تو مطلب یہ تو تنگ آمد بجنگ آمد ہے. ورنہ میرا نہیں خیال اپوزیشن کو سنجرانی صاحب سے بہت شکایات تھیں, اور ایک شریف آدمی ہے سنجرانی. بٹ یہ جو میں چونکہ سینٹ میں کچھ 10 سال رہا ہوں اور جانتا ہوں ذاتی طور پہ, یہ جو میر حاصل بزنجو ہے وہ انتہائی نفیس شخصیت ہے, نفیس, شائستہ, نرم گو, شیریں گفتار, جو کچھ کہوں وہ, اور وہ پاکستان کی فیڈریشن میں یقین رکھنے والے بلوچ ہیں. اور ان کے والد میر غوث بخش بزنجو, ان کو جیلوں میں بھی ڈالا جاتا تھا اور وہ وفاق پاکستان میں کا نام پھر بھی لیتے تھے. اور یہ ایک بڑی ان کی ٹریڈیشن ہے, یہ ایک پروگریسو لوگ ہیں, سوچ رکھنے والے. اب یہ میں سمجھتا ہوں بڑا اچھا کینڈیڈیٹ سلیکٹ کیا ہے اپوزیشن نے. 1-2 اور بہتر کینڈیڈیٹس تھے, ہماری نگاہ میں نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. پر حاصل بزنجو از اے ویری گڈ کینڈیڈیٹ. اوکے ٹھیک ہے, نئے کینڈیڈیٹ پر اعتماد کا اظہار کیا جا رہا ہے. بالکل 1 سال پہلے ایسے صادق سنجرانی پر بھی پیپلز پارٹی کا خاص اعتماد تھا. پرٹیکولر اگین مائی کوشچن از کہ آخر ایسا پھر کیا ہو گیا کہ آپ چیئرمین سینٹ کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع کرانے کے لیے تیار ہو گئے؟ سٹیٹس اور فیکٹس کے علاوہ کوئی پرسنل مطلب کوئی معاملہ نہیں؟ نہیں, پرسنل نہیں ہے. ٹھیک, پرسنل نہیں ہے, یہ بنیادی طور پہ رد عمل ہے جو قومی اسمبلی میں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, مطلب وہ قومی اسمبلی میں جو اسپیکر نے ایک رویہ ایسا لے لیا ہے, اسپیکر صاحب نے, وہ بھی شریف آدمی ہے اور اس کو پارٹی کا دباؤ ہے, گورنمنٹ کا دباؤ ہے, جو بھی ہے, ایک ایسا رویہ, ایک ایسی پالیسی اپنانی شروع کر دی ہے انہوں نے کہ جس کے سے اپوزیشن نے پھر کہا اچھا آپ یہ کر سکتے ہیں تو ہم بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, بات کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک.
اعتزاز صاحب مطلب یہ کہا جا رہا ہے کہ جو تحریک عدم اعتماد کی جو تحریک ہیں صدر مملکت کی جانب سے جو بلائے گئے سینٹ اجلاس ہے اسی میں یہ تحریک پیش کی جا سکتی ہیں اور وہ سیشن بلانے کے لیے 120 دن درکار ہیں. مطلب گورنمنٹ کے پاس ابھی 120 دن ہیں اس معاملے کو آگے لے کر جانے کے لیے اور یہ جو تمام تبدیلی ہے یہ اکتوبر میں کہیں جا کر ہمیں دیکھنے کو ملے گی. نہیں ایسا نہیں ہے. یہ کوئی تحریک جو اپوزیشن ہے وہ خود اجلاس طلب کر سکتی ہے. ٹھیک. پھر اپوزیشن اپنے پرائیویٹ ممبرز کے اجلاس پہ ٹھیک ہے وہ ریزولوشن تو صدر نے کی ڈائریکٹیو پہ پیش ہونی ہے ہاؤس میں, پر اپوزیشن ریکوزیشن اجلاس میں ایک نو کانفیڈنس شو کر سکتی ہے. جو چیئرمین ہے اس پہ وہ فارمل اس کا ایفیکٹ تو نہیں ہوگا, پر وہ اس کے بعد چیئرمین کی حیثیت کیا رہ جائے گی. بالکل. اعتزاز صاحب پیپلز پارٹی تو اپوزیشن اتحاد کے ساتھ مل کر چل رہی ہے, اپنے منتخب کردہ جو چیئرمین سینٹ ہیں ان کے خلاف جو تحریک عدم اعتماد بھی آگے جمع کرا رہی ہے, لیکن ایک پرٹیکولر اگر ہم نون لیگ کا رویہ دیکھیں تو انہوں نے تو کبھی زرداری صاحب کے خلاف جتنے بھی کیسز چل رہے ہیں اس پر کبھی کوئی کامنٹ نہیں کیا, ان کے ڈیفینڈ میں کبھی کوئی سٹیٹمنٹ جاری نہیں کی, تو پھر پیپلز پارٹی کیوں نون لیگ کے لیے اتنی سپورٹیو ہمیں کرنٹ سچویشن میں لگ رہی ہے؟ اس کی وجہ بنیادی طور پہ تو ایک تو یہ ہے کہ مائی اینمی از مائی فرینڈ, ایک تو یہ ہے. ٹھیک. اور اسی لیے دونوں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز پی ٹی آئی کے خلاف ایک لحاظ سے انہوں نے اتحاد کیا ہے. ٹھیک. پر اس کا میری تو رائے یہ رہی ہے, ناقص رائے, کہ پیپلز پارٹی کو اور بالخصوص پیپلز پارٹی کو پنجاب میں نقصان ہوگا اور یہ قربانی دے رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی. پاکستان پیپلز پارٹی نے مسلم لیگ نواز کے لیے بڑی سہولتیں پیدا کی. آصف زرداری صاحب نے بطور صدر اور اس کے بعد جب 2013 میں نون لیگ کی گورنمنٹ بنی, بطور صدر پنجاب کی نون لیگ کی گورنمنٹ میں کوئی انٹرفیئرنس نہیں کی. جب نواز شریف کی حکومت بنی وفاق میں بھی اور پنجاب میں بھی 2013 میں, تو پیپلز پارٹی نے کہا زرداری صاحب تو یہاں تک چلے گئے, ہم اس کے حق میں نہیں تھے, اور وہ تو یہاں تک چلے گئے کہ جی آخری سال سیاست کریں گے, 4 سال آپ کو حکومت کرنے دیں گے. اس میں ہم بہت پیچھے رہ گئے, بڑی مشکل میں پڑ گئے. لیکن یہاں تک کیا, لیکن نون لیگ نے ہمارے ساتھ میثاق جمہوریت پہ دستخط کیے. میثاق جمہوریت میں یہ ایک شک تھی کہ اگر ایک پارٹی کی حکومت ہو تو دوسری پارٹی جو حکومت میں نہیں ہے اس کو مشکلات میں نہیں ڈالے گی, گرانے کی کوشش نہیں کرے گی. نواز شریف صاحب نے پیپلز پارٹی کی حکومت تھی, پیپلز پارٹی کا صدر تھا, پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم تھا. پہلے صدر کے خلاف میمو گیٹ میں کالا کوٹ کالی ٹائی پہن کے افتخار محمد چودھری کے سامنے پیش ہو کے ہمارے خلاف 15 منٹ میں ایک بڑے سنگین الزام پہ کمیشن بنوا لیا, اور کیا بنا اس کمیشن کا؟ ختم, زیرو. پر دوسرا ہمارے آپ نے دیکھا جلسوں میں جو کہتے تھے یوسف رضا گیلانی کے بارے میں کہ تم گھر جاؤ, پہلے گھر جاؤ پھر دیکھیں گے ہم, پھر بات. بالکل پیٹ پھاڑنے کی باتیں تھی, سڑکوں پر گھسیٹنے کی باتیں تھی. 90s کی پالیٹکس کون بھول سکتا ہے, یہ سب کچھ ہوا تھا. کہ ہمارے صدر بھی, ہمارے وزیر اعظم کو بھی آپ نے پوری کوشش کی کہ ان کو گرفتار ہی ہو جائے, وہ گرفتار ہی ہو جائے, ان پہ ایف آئی آر ہو. اب صدر پہ آپ کیس, فوجداری کیس نہیں چلا سکتے, آرٹیکل 248 یہ کہتا ہے, نہیں چلا سکتے جب تک وہ صدر ہے. وہ قتل کر دے آپ اس کو پروسیکیوٹ 248 کہتا ہے وہ نہیں کر سکتے جب تک وہ صدر ہے.
जिस दिन वो सदर उसे उतरेगा, अगर उसने कत्ल किया है उसको हथकड़ी लगा लो। ये आइन कहता है, ये आइन इंडिया का भी यही इस्तिस्ना देता है सदर को, अमेरिका का भी, दुनिया के सारे मुल्कों में हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट को इस किस्म के इस्तिस्ना है। लेकिन एतजाज साहब, माय क्वेश्चन इज, बेनजीर को कहा जाता था सूबों की जंजीर, बिलावल तो उन्हीं का ही विजन लेकर आ रहे हैं, जिससे आप खुद भी एतराफ कर रहे हैं कि अगर पीपल्स पार्टी नून लीग को सपोर्ट करती है तो इसका नुकसान पंजाब में पीपल्स पार्टी को बेयर करना पड़ेगा। तो इतना बड़ा कॉम्प्रोमाइज बिलावल कैसे कर सकते हैं? उन्हें तो अभी आना है, सियासत में अपनी धाक जमानी है। देखिए, अभी इसमें आगे टाइम आता है, चेयरमैन बिलावल भी उनको भी एहसास ये होगा, जल्दी हो जाएगा। नून लीग जब अब ज़्यादा फंसेगी ना खुद अपने इस ट्रैप में, ये जो वीडियो ट्रैप है, ये जो वीडियो ट्रेल है और मनी ट्रेल है, मनी ट्रेल में तो पहले फंसी हुई है कि दे नहीं सकती, अब वीडियो ट्रेल जो देनी पड़ेगी तो ये तो डबल जेपर्डी हो जाएगी उनके लिए, दो मसाइल हो जाएंगे। तो फिर वो अगर सिटी कहीं से बच गई तो उधर चले जाएंगे हमें छोड़ के, जितना वो ज़्यादा मुश्किल में आएंगे उतना इम्कान उनका लेकिन एतजाज साहब, मोमिन तो एक सुराख से दूसरी बार डसा नहीं जाता, तो पीपल्स पार्टी फिर क्यों सोच विचार और मुशावरत के साथ, सॉलिड स्टेटमेंट के साथ सामने नहीं आती? आपको नहीं लगता इससे फिर पार्टी चेयरमैन की जो डिग्निटी या मोराल, इस ये चैलेंज होता है, फॉलोवर्स फिर क्या सोचेंगे? बार बार आपको एक ही जगह से चोट लग रही है लेकिन आप फिर भी वहां जा रहे हैं, ऐसा क्या मफाद? बीबी पीपल्स पार्टी इस लिहाज से बाकी कुछ, इस लिहाज से बड़ी मासूम हमारी जमात कि मैं कहता हूँ जो इमारत है हमारी, उसकी ना खिड़कियाँ हैं ना दरवाजे हैं। आप देखें इमरान खान के साथ हमारे ही लोग तो बैठे हैं, बिल्कुल। मुस्लिम लीग नवाज में देख लें तो हमारे ही लोग ही पहुँचे हुए हैं वहाँ। तो हमारी ना खिड़कियां ना दरवाजे हैं, जो आना चाहे आ जाए, जो जाना चाहे चला जाए, ठीक है वो चला जाए। लेकिन एक छोटा सा टीजर था बजट सेशन से पहले कि बड़ी ये कोलैबोरेशन हो रही है पीपल्स पार्टी नून लीग की, लेकिन फिर हमने क्या देखा, बजट तो पास हो गया, बड़े बड़े दावे ये मीटिंग्स के बाद होती रही, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बजट कभी मंजूर नहीं होने देंगे, लेकिन हो गया। फर्स्ट टीजर अगर फ्लॉप हो जाएगा फिर फर्दर हम क्या देखें? इनकी दोस्ती कितनी देर चलेगी? पाकिस्तान में याद रखूं, मेरी बात ये याद रख, पाकिस्तान में माजी के अलावा कोई पेशन गोई नहीं की जा सकती। यू कैन प्रिडिक्ट नथिंग बट द पास्ट। एतजाज साहब, ये बताएगा कि जरदारी साहब जो हैं वो 10 माह तक जमानत पर आए लेकिन अब गिरफ्तार हैं, तो क्या आपको क्या लगता है कि नैब जरदारी साहब के खिलाफ जो मुकदमात हैं उसको साबित कर लेगा? मुझे कोई इतनी ये यकीन नहीं है नैब किसी के खिलाफ कुछ भी साबित कर सके। नैब की इन्वेस्टिगेटिव आर्म स्ट्रांग है, कलेक्शन ऑफ एविडेंस, ठीक, उसकी प्रोसिक्यूशन आर्म वीक है। ठीक है, आपको लगता है नैब की प्रोसिक्यूशन वीक है। ओके, ये बताएगा कि प्रोडक्शन ऑर्डर जो हम देखते हैं वुज़रा के जारी होते हैं, वो आ जाते हैं, उन पे कोई भी इल्ज़ाम हो, अभी वो इल्ज़ाम साबित होना भी बाकी होता है, लेकिन वो आते हैं सेशंस इजलास में, लेकिन आम आदमी जो है उसे किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं मिलता। तो आप इसे दोहरा मयार कहेंगे कि अमीर के लिए अलग रिवायतें और कानून है और गरीब के लिए टोटली अलग? अमीर के लिए ये हमारे यहाँ दो पाकिस्तान तो यकीनन है, और सहूलतें जो अशराफिया को मिलती हैं वो तो अमूमन, ये तो आम बात है, ये तो कोई वो आम आदमी को तो मुयस्सर नहीं होती। थैंक यू सो मच, प्रीशियस टाइम एतजाज एहसन साहब। आज के प्रोग्राम का वक्त हुआ खत्म, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।